अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आरा सरफराव के साथ हाजिर हैं। आज हमारा 12वां सेशन है। कल हमने निसाब सर्फ़ के अंदर से कुछ असबाब जो पढ़े थे, तो उनमें मैंने अर्ज़ किया था कि हम सही के कवायद पढ़ रहे हैं और बकिया कुछ मज़ीद भी सही के कवायद हैं कि उनको हम पढ़ेंगे दूसरी किताब से, सर्फ़ बुतराल से। तो सर्फ़ बुतराल जो है वो PDF में जो थी करप्ट हो गई, जिसकी वजह से वो ओपन नहीं हो पा रही थी। तो ख़ारिज में तो मेरे पास थी नहीं, PDF में थी, तो वो करप्ट हो गई। तो उसको जो है वो इंशाअल्लाह ऑन टाइम करप्ट हुई है, तो जो है दूसरे कार्ड से निकाल कर उसको डाल के दोबारा इंशाअल्लाह कल उसकी तरकीब बना लेंगे। अगला सबक महमूज़ का था, तो आज फिर हम महमूज़ के कवायद जो हैं उनको पढ़ लेते हैं। महमूज़ के कवायद के बारे में ये जहन में रखिएगा कि महमूद के कवायद जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। महमूज़ के कवायद एक तो एक हमज़ा के कवायद होते हैं और एक दो हमज़ा के कवायद होते हैं। जितने भी एक हमज़ा के कवायद हैं वो सारे के सारे जवाज़ी, और जो दो हमज़ा के कवायद हैं वो वजूबी होते हैं। लेकिन एक हमज़ा के कवायद जो हैं उनमें एक कायदा ऐसा है कि जो राय रा के अंदर वजूबी तौर पर जारी होता है, बकिया सब के अंदर जवाज़ी तौर पर जारी होता है, और बकिया कवायद जो हैं वो सारे के सारे जवाज़ी तौर पर जारी होते हैं। अब एक हमज़ा वाले कायदा नंबर 1 बयान कर रहे हैं। कहते किसी इसम में दूसरा हर्फ अगर मद्दा ज़्यादा हो, ये कवायद जी। कायदा नंबर 1 कहते हैं कि अगर हमज़ा मफ्तू से पहले, हमज़ा मफ्तूहा से पहले दम्मा हो तो हमज़ा को वाव से, और कसरा हो तो या से बदलना जायज़ है। जैसे सुआलुन है तो उसको सुवालुन, क्योंकि इससे आप देखें कि सआला यसअलु बाब आता है, और इसके हरफ असलिया जो हैं वो सीन, हमज़ा और लाम है। तो इस वजह से इसके जब फ़ेल बनेगा तो वो जिस मस्दर बनेगा वो सुआलुन होगा। सुआलुन जो है उसमें देखें तो हमज़ा है मुतहर्रिक और उसका माक़बल जो है मदमूम है, तो उस सूरत में उसको दम्मा से तब्दील करना चाहिए। सुआलुन को सुवालुन करना चाहिए। अगर हमज़ा मफ्तूहा से पहले दम्मा हो तो उसे हमज़ा को वाव से, और कसरा हो तो या से बदलना जायज़ है। जैसे सुआलुन से सुवालुन और मिअरुन से मियरुन। अब मिअरुन जो है इसमें भी हमज़ा मुतहर्रिक और माक़बल मकसूर है, तो हमज़ा को या से बदलना जायज़ है। आप या से बदल के पढ़ें या के बगैर पढ़ें, दोनों तरह से जायज़ है। जैसे जो है वो मिअरुन है तो इसको मियरुन पढ़ सकते हैं। कायदा नंबर 2 बयान कर रहे हैं। कहते हैं हमज़ा मफ्तूहा और उसका माक़बल हरफ सही साकिन हो तो हमज़ा की हरकत माक़बल को देकर उसे हज़फ करना जायज़ है। जैसे यसअलू है। अब यहाँ पे उन्होंने ये फरमाया कि वो हमज़ा के जिसके शुरू के अंदर जिस में हमज़ा मुतहर्रिक और उसका माक़बल हरफ सही साकिन हो। ये जो कह रहे हैं हरफ सही साकिन हो, तो इससे मुराद ये है कि वो हरफ असली साकिन हो, क्योंकि हरफ सही जो है उससे बंदे के ज़हन के अंदर जब भी हरफ सही का लफ्ज़ आता है तो ज़हन में ये ख्याल जाता है कि शायद हरफ सही से मुराद है कि हरफ इल्लत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हरफ सही कहा जा रहा है इससे मुराद ये है कि वो हरफ सही यानी हरफ असली हो। ठीक है, हरफ ज़्यादा ना हो। तो यसअलू था, तो इसमें हमज़ा की हरकत माक़बल की तरफ मुंतकिल की, तो हमज़ा जो है वो उसको गिरा दिया, तो यसअलू से यसअलू बन गया। इसी तरह से कद अफ़लहा। अब कद अफ़लहा की मिसाल देकर ये ज़ाहिर करना चाह रहे हैं कि इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि एक ही कलिमा के अंदर हो, एक से ज़ायद कलिमा में हो तब भी ऐसे ही होगा। जैसे कद अफ़लहू है, कद अफ़लहा, तो अब कद अफ़लहा में हम अब देखें तो हमज़ा मुतहर्रिक और उसका माक़बल जो है वो साकिन है, तो हम हमज़ा को गिरा कर उसकी हरकत माक़बल को दें तो कद अफ़लहा बन जाएगा। ये कुरान पाक में भी एक मकाम पर कद अफ़लहा ये कायदा जवाज़ी जो है वो एक मरतबा जारी हुआ है। जवाज़ी कवायद के बारे में अर्ज़ किया था कि जितने भी जवाज़ी कवायद होते हैं वो कुरान पाक के अंदर अगर जारी हो जाएँ तो फ़ाबिहा, अगर कुरान पाक के अंदर जारी ना हो तो हम खुद से जारी नहीं कर सकते। किसी किरात के तहत आते हों, हमें मालूम हो कि किसी किरात फ़लाँ किरात जो है उसके तहत आते हैं, तो उस सूरत में उस जवाज़ी कायदे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी आवाम के अंदर नहीं, क्योंकि आप बात ये जानते हैं कि आवाम के अंदर जब हम बयान करते हैं इसको ऐसी किरात को कि जो आवाम जिससे मानूस नहीं है, तो वो कुरान पाक का ही इनकार कर देती है। इसे ऐसे ही एक वाक़या मेरे साथ भी पेश आया था। एक तालिब इल्म था, कनाडा से पढ़ता था ऑनलाइन में,
تو اس کے استاد صاحب جو ہے وہ اس کو پڑھا رہے تھے، تو وہ کہتے تھے، وہ حافظ تھا اور دہرائی کر رہا تھا، تو ان کے استاد صاحب نے کہا کہ یہ قرآن پاک غلط پڑھتا ہے۔ ناظم صاحب سے وہ بات کر رہے تھے کہ یہ قرآن پاک غلط پڑھتا ہے، تو مجھے جو ہے وہ میں نے جب ان کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ قرآن پاک بندے نے حفظ کیا ہوا ہے مکمل، وہ کیسے غلط پڑھ سکتا ہے؟ اور قاری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ غلط پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو ٹھیک پڑھ رہا ہوں، میرے پاس تو صحیح ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو یہی جھگڑا چل رہا تھا، میرے ذہن میں کھٹکی، میں نے سمجھا لگتا وہ کوئی اور قرات اس نے حفظ کی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کر صاحب یہ کون سا کیسے پڑھتا ہے قرآن پاک؟ اس نے کہا یہ یوں یوں کرتا ہے، یوں یوں کرتا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ قرات نافع ہے، حضرت سیدنا امام نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہے، تو ان کو جو ہے میں نے پھر قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر کے دیا قرات نافع پر، تو ورش سے تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو پڑھانا پھر اس سے شروع کیا۔ میں نے کہا اسی سے سنیں، ان کے حفظ کو تبدیل مت کریں۔ انہوں نے کسی عربی شخص سے سنا ہوگا، کیونکہ جو لیبیا، تیونس اور جو ہے آگے مراکش، ان ممالک کے اندر، خصوصی طور پر لیبیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہی قرات پڑھتے ہیں، تو شاید انہی کے کسی قاری صاحب کے پاس انہوں نے حفظ کیا، اب سنا رہے ہیں، تو پھر ہم کہیں کہ وہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ قاری صاحب کو علم نہیں تھا تو وہ کہہ رہے غلط پڑھ رہا ہے قرآن پاک۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم ایسی قرات پڑھیں کہ جہاں پر اس کا رواج نہ ہو، تو اس صورت میں وہ لوگ غلط سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر قرات نافع ہے، ورش سے ہو یا قالون سے ہو، تو وہ ہمارے ہاں یا اگر پاکستان میں پڑھی جاتی ہے تو ہم لوگ جو ہیں، ہمارے جو نہیں جانتے قراتوں کو، وہ کیا کہیں گے کہ غلط پڑھ رہا ہے۔ اور ہماری قرات اگر ان کے علاقوں میں پڑھی جائے، ویسے ہماری قرات بہت مشہور ہے، پوری دنیا کے اندر استعمال ہوتی ہے، قرات عاصم بروایت حفص، لیکن وہاں پر بھی ممکن ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہو جن کو اس کا پتہ نہ ہو، تو وہ کہیں کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے قرآن پاک کو۔ یہ قاعدہ جو قاعدہ نمبر 2 ہم نے بیان کیا کہ حمزہ متحرک اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کر کے حمزہ کو گرانا جائز ہے۔ یہ قاعدہ جو ہے یہ را کے اندر وجوبی طور پر جاری ہوتا ہے، جتنے بھی اس کے مشتقات آتے ہیں ان سب کے اندر ایسے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یرا ہے تو اس کو یرایو اصل میں تھا، اب یرایو جو ہے اس میں دیکھیں تو را ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ متحرک ہے، تو حمزہ کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کر کے حمزہ کو گرا دیا تو یرایو ہو گیا، پھر یا ماقبل مفتوح الف سے بدل کی تو یرا ہو گیا۔ اس طرح سے دیگر جتنے بھی اس کے سیغے ہیں ان سب کے اندر یہ قاعدہ جواسی طور پر نہیں وجوبی طور پر جاری ہوتا ہے۔ قاعدہ نمبر 3 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں حمزہ ساکنہ کو اس کے ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ حمزہ ساکنہ کی بات کر رہے ہیں کہ حمزہ ساکن ہو تو اس کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ اب یہ بھی جائز ہے، جیسے دعبن ہے تو دعبن کو دابن پڑھنا جائز ہے، جیسے کدعب آل فرعون، دعبن کا معنی عادت، تو عادت دعبن جو ہے اس کو دابن پڑھنا یہ جائز ہے، کیونکہ حمزہ جو ہے وہ ساکن اس کا ماقبل مفتوح ہے، اور فتح سے تعلق رکھنے والا جو حرف علت ہے وہ الف ہے، تو حمزہ کو الف سے بدلنا جائز۔ اسی طرح سے بئرن ہے، کنویں کو کہتے ہیں، تو بئرن جو ہے حمزہ ساکن ماقبل مکسور ہے، تو حمزہ کو ماقبل حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز، تو بئرن کو بیرن پڑھنا، اسی طرح سے لومن کو لومن پڑھنا یہ جائز ہے۔ قاعدہ نمبر 4 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب حمزہ سے قبل واو مدہ زائدہ یا یائے مدہ زائدہ ہو یا یائے تصغیر ہو تو حمزہ کو ماقبل حرف کے ہم جنس کرنا جائز اور پھر دونوں کا ادغام کرنا واجب ہے۔ جیسے مکتوبۃن ہے، اب مکتوبۃن جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے خاطا سے۔ اب خاطا جو ہے اس میں ایک حمزہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے واو مدہ آ رہی ہے، اور یہ واو مدہ زائدہ ہے کیونکہ اسم مفعول کی علامت ہے، تو مکتوبۃن جو ہے اس میں ہم نے حمزہ کو ماقبل حرف کی جنس سے بدلا، تو مکتوبۃن ہو گیا، واو ہو گئی، اور پھر اس میں ادغام کر دے تو مکتوبۃن ہو گیا، صحیح ہے۔ اسی طرح سے خطیئۃن ہے، تو یا کو ماقبل حرف کی حمزہ کو ماقبل حرف یا کی جنس سے بدلا تو خطیجۃن ہو گیا، پھر اس کے بعد ادغام کیا تو خطیجۃن ہو گیا۔ اسی طرح سے افیسن ہے، افیسن جو ہے افیسن اس میں حمزہ کو یا کے ساتھ تبدیل کیا تو افیسن ہو گیا، پھر اس میں ادغام کیا تو افیسن ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 5 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اگر متحرک حرف کے بعد حمزہ متحرکہ ہو تو اس کو بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے، اور بین بین پڑھنے کی کو تسہیل کہتے ہیں۔ بین بین قریب اور بین بین بعید کیا ہوتا ہے؟ بالکل آسان ہے بین بین قریب اور بین بین بعید۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ متحرک حرف کے بعد حمزہ متحرکہ آ جائے، حمزہ متحرک حرف کے بعد حمزہ متحرکہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے حمزہ کی خود کی بھی حرکت ہوگی اور ماقبل جو حرف ہے اس کی بھی حرکت ہوگی۔ اب ہم یوں کرتے ہیں
کہ حمزہ کا ایک مخرج ہے، ہم حمزہ کو اس کے مخرج اور جو اس پر آنے والی حرکت ہے اس کے مطابق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھیں تو اس کو بین بین قریب کہیں گے۔ اگر ہم حمزہ کے اپنے مخرج اور حمزہ کے ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھیں گے تو اس صورت میں وہ بین بین بعید کہلائے گا۔ یہ بالکل آسان سا قاعدہ ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پر بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حمزہ بھی مفتوح ہے اور اس کا ماقبل بھی مفتوح ہے، تو حمزہ کے اپنے حرکت کے مطابق اپنی حمزہ کے اپنے مخرج اور حمزہ کے اوپر جو حرکت ہے اس کے مطابق حرف علت الف اس کے مخرج کے درمیان پڑھیں تو بین بین قریب ہو جائے گا۔ ماقبل میں بھی فتح ہے، وہاں بھی الف کے درمیان ہی پڑھنا پڑے گا، بین بین بعید بھی ہو جائے گا، تو بین بین قریب اور بین بین بعید سیم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر حرکت مختلف ہو، یعنی حمزہ کی اپنی حرکت مختلف اور حمزہ کا ماقبل حرف جو ہے ان کی حرکت مختلف ہو، تو اس صورت کے اندر بین بین قریب اور بین بین بعید جو ہے ان میں اختلاف ہوگا، یعنی بین بین قریب اور طرح سے اور بین بین بعید اور طرح سے پڑھا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بین بین قریب اور بین بین بعید جو پڑھے جاتے ہیں ان کے اندر تلفظ اس کا کیا ہونا چاہیے۔ اس میں طلبہ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ بھائی جب بین بین قریب پڑھا جائے گا تو اس میں تلفظ کیا ہوگا، جب بین بین بعید پڑھا جائے گا تو اس میں تلفظ کیا ہوگا۔ آپ کو اس کی ٹینشن لینے کی حاجت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی جو قرأت سبع ہیں ان کے اندر بین بین قریب اور بین بین بعید بہت سے مقامات پر استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پر جو قرأت سبع کرتے ہیں ان کو اس کی پریکٹس باقاعدہ کروائی جاتی ہے۔ ایک لمبے عرصے کی مشق کے بعد جو ہے وہ یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے بین بین قریب اور بین بین بعید کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ باقی رہا ہمارے پاس تو ہمیں قاعدے کے تحت اس کو پڑھ لینا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے بین بین قریب بین بین بعید ہوتا کیا ہے۔ تفسیر جلالین کے اندر کثیر مقامات پر جہاں پر دو حمزے اکٹھے ہوتے ہیں، اِذا آتا ہے، اِنَّا آتا ہے، ٹھیک ہے، انتم آتا ہے، تو ان مقامات پر جو ہے وہ وہاں پر یہ ساری قرأتیں استعمال ہوتی ہیں۔ مختلف قرأتیں تقریباً 5 قرأتیں بھی ایک ہی لفظ کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ قاعدہ نمبر 6 بالکل اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں قاعدہ نمبر 6 کہ اگر حمزہ پر حمزہ استفہام داخل ہو جائے، یعنی پہلے حمزہ ہے اور اس پر حمزہ استفہام داخل ہو جائے، تو دوسرے حمزے کو ایسے حرف سے بدلنا کہ جس سے تخفیف پیدا ہو، جیسے انتم ہے تو اس کو اونتم پڑھنا، اور اسے بین بین قریب اور بین بین بعید بھی پڑھنا جائز ہے۔ دو حمزے اکٹھے ہوئے بین بین قریب اور بین بین بعید والا بھی لگتا ہے قاعدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان حمزوں کے درمیان الف متوسط لانا یہ بھی جائز ہے۔ اس کو انتم پڑھنا بھی جائز، اس کو اونتم پڑھنا بھی جائز، اس کو بین بین قریب پڑھنا بھی جائز، بین بین بعید پڑھنا بھی جائز، الف متوسط لانا بھی جائز۔ ٹوٹل 5 قرأتیں ہو گئی۔ اس طرح سے تقریباً 5 قرأتیں بن جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اِذا کے اندر یہاں بھی حمزہ استفہام ہے تو یہاں بھی اِذا ہو جاتا ہے۔ اِنَّا اس کے اندر بھی اسی طرح سے ہو جاتا ہے، لیکن اِنَّا میں الف کو داخل نہیں کر سکتے، اسی طرح سے اِذا کے اندر بھی الف کو داخل نہیں کر سکتے، لیکن انتم کے اندر ہم الف کو داخل کر سکتے ہیں۔ وجوبی تخفیف کے قواعد اب بیان کر رہے ہیں، قاعدے ختم ہوئے اس کے۔ قاعدہ نمبر 1 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی کلمہ میں دو حمزہ آ جائیں اور دوسرا ساکن ہو تو اسے ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ یعنی حمزہ ساکن اور اس کا ماقبل حرف جو ہے وہ متحرک، تو حمزہ کو اس کی ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق، یعنی دو حمزہ اکٹھے آ گئے اور دونوں حمزہ میں سے دوسرا حمزہ ساکن پہلا متحرک تو دوسرے کو پہلے کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جو ہے وہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر امانا، اب امانا میں دو حمزے اکٹھے ہو گئے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو دوسرے کو پہلے کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ تو یہاں پر پہلے کی حرکت فتح ہے تو فتح کے موافق حرف علت الف ہے، تو دوسرے کو الف سے تبدیل کر دیں گے، بن جائے گا آمانا۔ اسی طرح سے ایمان جو ہے، یہ ایمان تھا تو یہاں پر دو حمزے اکٹھے ہوئے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو پہلے کی حرکت کے موافق حرف علت سے دوسرے کو بدلنا واجب ہوگا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پہلے کے نیچے کسرہ آ رہی ہے تو دوسرے کو ہم نے یا سے بدل دیا، کیونکہ کسرہ سے موافق جو حرف علت ہے وہ یا ہے، تو یا سے بدل دیں گے، ایمان ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اؤمنا میں بھی ایسا ہی ہے، اومینا ہو جائے گا۔ قاعدہ نمبر 2 بیان کر رہے ہیں، اگر دو حمزہ ایک ساتھ آ جائے ان میں سے ایک مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے جائن۔ دو حمزہ، اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا غور سے، کیونکہ اس کے اندر جو قاعدے لگیں گے وہ قاعدے اس کے تخفیف کے بھی ہوں گے اور ناقص کے اور اجوف کے قواعد بھی لگیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر دو حمزہ ایک ساتھ آ جائے اور ان میں سے ایک مکسور ہو، دو حمزہ ایک ساتھ آ جائے ان میں سے ایک مکسور ہو، پہلا مکسور ہو یا دوسرا مکسور ہو، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا دو حمزے اکٹھے آ جائیں ان میں سے ایک مکسور ہو تو دوسرے کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ ایک مکسور ہوگا تو دوسرے حمزے کو یا سے بدلیں گے، یعنی جو مکسور ہے اس کو بھی یا سے بدل سکتے ہیں اگر وہ دوسرا ہے، اور اگر نہیں تو دوسرے کو ہم یا سے بدلیں گے۔ اب اس کے لیے مثال جو انہوں نے دی ہے وہ دی ہے جائن کی۔
جائن کی مثال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے حروف اصلیہ جو جائن کے ہیں وہ جیم حمزہ اور یا ہیں، ٹھیک ہے، جیم حمزہ اور یا اس کے حروف، جیم یا اور حمزہ اس کے حروف اصلیہ ہیں، جا جا آ، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم یا ما قبل مفتوح الف سے بدل دیتے ہیں، با کے قاعدے کے مطابق تو جا بن جاتا ہے۔ یہ جیو میں بھی اسی طرح سے یبیو والا قاعدہ لگتا ہے، جا یجیو، با یبیو کے وزن پر ہوتا ہے، ضرب یضربو۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھیں جب اس میں فائل بنائیں گے تو جا جی ان بنے گا، الف زیادہ کے بعد حمزہ واقع ہو رہا ہے تو یہ قائل والا قاعدہ اجوف کا لگے گا، اس صورت میں اس کو حمزہ سے تبدیل کر دیں گے۔ حمزہ سے جب تبدیل کریں گے تو جا جی ان جو تھا وہ جا ای ان بن جائے گا۔ اب دو حمزے اکٹھے ہو گئے اور ان میں سے پہلا جو ہے ان میں دیکھیں تو وہ مکسور ہے، تو دوسرے کو ہمیں یا سے بدلنا واجب ہو جائے گا، تو جا ای ان جو تھا اس کو جا ای یون کر دیں گے، یا سے تبدیل کر دیا۔ اب ناقص کا قاعدہ لگے گا کہ یا پہ دمہ دشوار ہے، یا سے دمہ گرا دیا، جا ایون جو تھا جا ایون میں دمہ گرا تو صورت میں دمہ گرنے سے یا ساکن ہو گئی، یا کے ساکن ہونے کی وجہ سے اس کے بعد جو نون تنوین تھا وہ پہلے سے ساکن تھا، تو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے یا کا دمہ گر جائے گا، اس صورت کے اندر جا ان بن جائے گا، یعنی نون تنوین کو ہم حمزہ کے ساتھ ملا کے لکھ دیں گے تو اس صورت میں جا ان بن جائے گا۔ بالکل آسان ہے، لیکن ہمارے ہاں طلبہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس وقت انہوں نے ابھی تک نہ تو اجوف کے قواعد پڑھے ہوتے ہیں، نہ ناقص کے قواعد پڑھے ہوتے ہیں، تو وہ صرف اسی کے قواعد کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے۔ جب وہ اجوف کے قواعد پڑھ لیتے ہیں، ناقص کے قواعد بھی پڑھ لیتے ہیں، تو اس صورت میں یہ پھر ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن واپس آ کے وہ اس میں دیکھتے نہیں ہیں کہ مطلب ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا، اس میں کیا تبدیلی ہو گئی، واپس اس قاعدے کو آ کے صحیح کر لیں، اس کو رٹے کے طور پر ویسے ہی یاد کر لیتے ہو۔ قاعدہ نمبر 3 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب دو حمزہ ایک ساتھ آ جائے، دوسرا حمزہ وصلیہ مفتوحہ ہو تو اسے الف سے بدلنا واجب ہے، جیسے الحسن۔ اب دو حمزے اکٹھے ہو گئے، الحسن کے اندر دو حمزے اکٹھے ہوئے اور دونوں متحرک ہیں، تو دوسرے کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے۔ کہہ رہے ہیں نا دو حمزہ ایک ساتھ آ جائے، دوسرا حمزہ وصلیہ ہو، یہاں دیکھیں الحسن ہے جو اس کے اندر حمزہ جو ہے وہ الف لام والا ہے، اور حمزہ الف لام والا اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ الف لام جو ہے وہ اس کے اندر حمزہ وصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو الحسن ہے، انہوں نے کہا جب دو حمزہ اکٹھے آ جائے اور دوسرا حمزہ وصلیہ مفتوحہ ہو تو اسے الف سے بدلنا واجب ہے، تو حمزہ جو وصلیہ ہے اس کو ہم الف سے بدل دیں گے، الحسن بن جائے گا۔ اسی طرح سے الان ہے، الان جو ہے یہ بھی آن کے اوپر الف لام داخل ہوا ہے، یہ بھی حمزہ وصلی ہے، الان ہے، تو اس کے شروع میں جب حمزہ وصلی لگائیں گے الان کیا ابھی، تو اس صورت کے اندر حمزہ کو ہم الف سے تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا الان۔ یہ قرآن پاک میں بھی شاید میرے خیال میں آیا ہے۔ قاعدہ نمبر 4 کہتے ہیں جب دو حمزہ ایک ساتھ آ جائے تو ان میں پہلا ساکن دوسرا حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے، یعنی دو حمزہ اکٹھے آ گئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے کر کیرا ان جو ہے اس میں دیکھیں تو کاف را اور حمزہ دو اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے پہلا ساکن ہے تو دوسرے کو ہمیں یا سے بدلنا واجب ہوگا، کیرا ان جو ہے اس کو کیرا یون کر لیں گے، ٹھیک ہے، دوسرے حمزہ پہلا ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیں گے، کیرا یون ہو جائے گا۔ قاعدہ نمبر 5 بیان کرنے کہتے ہیں اگر دو حمزہ اکٹھے آ جائے ان میں سے کوئی بھی مکسور نہ ہو، کوئی بھی مکسور یا ساکن نہ ہو اور نہ ہی پہلا حمزہ متکلم کا ہو تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا واجب ہے۔ دو حمزے اکٹھے آ جائیں، پہلے نمبر پر دو حمزے اکٹھے آ جائیں، ان میں سے کوئی بھی مکسور نہ ہو اور کوئی بھی ساکن نہ ہو، یعنی ساکن بھی نہ ہو مکسور بھی نہ ہو، اس کا مطلب ہے مضموم یہ مفتوح ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ لگائی ہے کہ وہ متکلم کا حمزہ نہ ہو، متکلم یعنی علامت مصارع متکلم ہوتی ہے نا، واحد متکلم کے سیغے کے اندر آتا ہے، وہ والا نہ ہو، تو اس صورت میں دوسرے کو واو سے بدلنا جائز ہے، واو سے بدلنا واجب ہے، جیسے آدم ہے تو اس کو اوادم پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے آدب ہے تو اس کو اوادب پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں قاعدہ نمبر 6 اگر حمزہ مفاعلو کے وزن مفاعلو کے الف کے بعد اور یا سے پہلے واقع ہو تو اسے حمزہ مفتوح اسے یا مفتوحہ سے بدلتے ہیں، جیسے خطا یا، اصل میں خطا یو تھا، ٹھیک ہے، اب یہ خطا یو تھا یعنی جمع منتہی جموع والا وزن، تو خطا یو تھا تو الف زیادہ کے بعد یا واقع ہوئی اس کو حمزہ سے تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یا جو ہے وہ الف جمع کے بعد واقع ہوئی تو حمزہ سے ما قبل واقع ہونے کی وجہ سے اسے حمزہ سے بدل دیا جائے گا، تو یہ خطا ایو ہو گیا۔ پھر دو حمزہ جمع ہوئے ان میں سے ایک مکسور ہے تو لہٰذا اس کو یا سے تبدیل کر دے، جیسے جائن کے قاعدے کے اندر ہم نے کیا تھا، وہ جائن والا قاعدہ نمبر 2 تھا، وہ لگا دیا اس کے اندر دو حمزہ والا قاعدہ،
उस सूरत में हमज़ा को हमने दूसरे हमज़ा को या से बदल दिया तो खता ईजू हो गया। अब खता ईजू जब हुआ तो फरमाते हैं कि दूसरे हमज़ा को जब या से बदला तो उस सूरत में उन्होंने कहा था कि जब अगर हमज़ा मफ़ाइलू के अलिफ के बाद और या से पहले वाक़े हो तो उसे या मफ्तूहा से बदलना वाजिब है। अलिफ के बाद और या से पहले वाक़े हो तो उसको या मफ्तूहा से बदलना वाजिब है। तो उस सूरत के अंदर हमने इसको या से बदल दिया। जो या होगी उसको अलिफ से बदलना, यानी अगर मफ़ाइलू के वज़न पर अलिफ के बाद या से पहले वाक़े हो तो या को अलिफ मफ्तूहा से बदलना जो है वो वाजिब है, या मफ्तूहा से बदलना जो है उसको वाजिब है। अब या मफ्तूहा से हमने उसको बदल दिया, खता ईजू था उसको हमज़ा को या से बदला तो खता यीजू हो गया। यीजू तो फतह मफ्तू से बदला तो खता यायू हो गया। अब यहाँ माक़बल मफ्तू अलैह से बदल गई तो खता या हो गया। तंबीह बयान कर रहे हैं, कहते हैं कुल खुश मुर असल में ऊकुल ऊकुस उमुर थे। कायदा नंबर 1 के मुताबिक ऊकुल ऊकुस उमुर होना चाहिए था, लेकिन कसरत इस्तेमाल की वजह से हमज़ा को भी गिरा दिया और कुल खुश मुर हो गया। ये खिलाफ क्यास भी कहा जाता है और इसका आखिर के अंदर ये अपनी तरफ से कायदा भी बनाकर बयान करेंगे। मुर के बारे में बयान कर रहे हैं, अगर कहते हैं कि दरमियाने कलाम में वाक़ हो तो इसके हमज़ा इसके दूसरे हमज़ा को बाकी रखा जाता है, जैसे कुरान पाक में है व मुर अहला का बिस्सला। और अगर इब्तिदाई कलाम में हो तो दोनों हमज़ों को गिरा दिया जाता है, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रिशान मुरू सिबियानकुम बिस्सला, इसके अंदर भी हमज़ा को गिरा दिया जाता है। हमारे महमूस के कवायद ख़त्म हुए, इसके अंदर कोई ऐसा कायदा नहीं है जो दूसरी किताब में इजाफी तौर पर बयान किया गया हो। हाँ, कुछ बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि जो कायदे महमूस से ताल्लुक़ नहीं रखते, दूसरे कवायद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी इसके अंदर जिक्र कर देते हैं, तो उनकी वजह से बढ़ सकते हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब उनका मकाम आएगा तो वहाँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उन कवायद को हम पढ़ लेंगे। हमने आखिरी दिन जो है वो एराब के बारे में पढ़ा था। आज हम नवासिब व जवाज़िम मुज़ारे पढ़ेंगे और फिर मुज़ारे के एराब को पढ़ेंगे। ये 2 सबक आज हमने पढ़ने हैं। मैंने आपको इस वजह से ये 2 सबक छुड़वाए थे, हालांकि ये छोटे थे, लेकिन इन 2 सबकों को इस वजह से छुड़वाया था कि वो अस्मा के एराब थे और ये अफ़आल के हैं। इस वजह से अफ़आल के एराब को आप अस्मा के साथ मिक्स ना कर लें, इसलिए मैंने आपको छुड़वा दिया था। मुज़ारे का एराब, मुज़ारे तो फ़ेल होता है और अफ़आल के अंदर असल जो है वो एराब नहीं होती, असल बिना होती है। तो इस सूरत के अंदर मुज़ारे के अंदर से एराब कैसे आ जाएगा? ये मैंने आपको अर्ज़ किया था कि मुज़ारे जो होता है ये इसम से मुशाबहत की बिना पर ये मोरब मबनी से मोरब हो जाता है। जिस तरह से अस्मा और अस्मा जो होते हैं ये हुरूफ या अफ़आल से मुशाबहत की बिना पर मबनी हो जाते हैं, इसी तरह से जो अफ़आल होते हैं वो असल में मबनी होते हैं, लेकिन अस्मा से मुशाबहत की बिना पर वो मोरब हो जाते हैं। तो ये फ़ेल मुज़ारे भी मोरब हो जाता है। फ़ेल मुज़ारे में मोरब जो है वो नून ताकीद सकीला और नून ताकीद खफीफ़ा और नून निस्वा के अलावा के सीगे जो हैं वो मोरब हैं। तो यहाँ पर जो एराब बयान किए जाएंगे वो उन्हीं सीगों के बयान किए जाएंगे। इनमें से 5 तो वो सीगे हैं जिनके आखिर में पेश आती है अगर हरफ इल्लत ना हो, और उसके अलावा वो हैं कि जिनके आखिर में नून राबी आता है। ठीक है, तो ये मोरब है बस। नवासिब व जवाज़िम मुज़ारे का बयान, नवासिब मुज़ारे बयान कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे आमिल हैं कि जो मुज़ारे को नसब देते हैं। कहते हैं 4 हरूफ अन, लन, कई और इज़न मुज़ारे को नसब देते हैं। ये चारों हरूफ मुज़ारे को नसब देते हैं, यानी मुज़ारे के 5 मज़मूम सीगों को फतहा देते हैं और 7 सीगों के आखिर से नून इराबी गिरा देते हैं। वो सीगे के जो मज़मूम है, मज़मूम होने का मतलब ये है, मज़मूम होने का मतलब कि जिनके आखिर में पेश आती है, ये वही सीगे होते हैं कि जिनके आखिर में हरफ इल्लत ना हो। अगर आखिर में हरफ इल्लत हो तो फिर उस सूरत के अंदर आखिर मज़मूम नहीं होता बल्कि साकिन होता है। तो उसकी जो हालत नस्बी होती है वो भी फ़तह लफ्ज़ी से आती है, फ़तह के साथ आती है, लेकिन मज़मूम सीगे जो होते हैं उन सीगों की हालत जो है वो नस्बी फ़तह के साथ आती है। और जो नून राबी वाले होते हैं तो जितने भी सीगे हैं सबके आखिर में नून राबी, उसके अलावा दीगर जो हैं वो हरफ इल्लत हो या ना हो, आखिर में बाहर सूरत उनके आखिर में नून राबी आता है। जब नून राबी आता है तो वहाँ पर जो है वो नून राबी को गिरा देते हैं हम इसके ज़रिए से। यहाँ बयान कर रहे हैं, कहते हैं इनकी तफसील ये है कि अन इसका माना होता है कि ये अन मज़दरिया होता है। उरीद अन अज़हबा, इसे अन नासिबा और अन मज़दरिया भी कहते हैं। उरीदु अन अज़हबा, मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ। 2 तरह से, एक तरह से यूँ तर्जमा कर सकते हैं इसका, दूसरी तरह से आप यूँ कर सकते हैं कि उरीदु अन अज़हबा, मैं जानना चाहता हूँ। अब आपको ये महसूस होगा कि ये वो है अपना अन मज़दरिया है कि उसको मज़दर के माना में कर दिया। उरीदु अन अज़हबा, मैं जानना चाहता हूँ।
ٹھیک ہے. اسی طرح سے لن اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں. یہ مضارع میں داخل ہوتا ہے اور مستقبل میں نفی کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے لن یضربا ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد. یہ اس کو ہم نے صرف کے اندر ان کے معنی وغیرہ پڑھے بھی تھے. کئی اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ. یہ ماقبل کے سبب کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے. اب دیکھیں ادروسو میں پڑھتا ہوں. کئی افعمل قرآن تاکہ قرآن سیکھوں. اب قرآن کو سیکھنے کا سبب میرا درس پڑھنا سبق پڑھنا ہے. ادرسو میں سبق یاد کرتا ہوں پڑھتا ہوں. کئی افعمل قرآن تاکہ میں قرآن کو سمجھوں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اذن اس کا معنی ہوتا ہے تب. اسلم اذن تنجوا تو اسلام لا تب جنت میں تب نجات پائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد بیان کر رہے ہیں جوازم مضارع 5 حروف لم لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ کو جوازم مضارع کہتے ہیں. جو نواسی مضارع بیان کیے ان کے اندر ایک تو ان لن کئی اذن ہیں یہ 4 اور اس کے علاوہ ان جو ہے وہ بھی ہوتا ہے مقدرہ بھی ہوتا ہے. تو جہاں جہاں ان مقدرہ ہوتا ہے وہاں وہاں پر بھی مضارع کو نصب دی جاتی ہے. یہاں پہ نصب کا جو آگے اعراب اگلے سبق کے اندر بیان کریں گے وہ سارا کا سارا اس کے اندر بھی استعمال ہوگا. اس کے بعد جوازم مضارع بیان کر رہے ہیں لم لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ تو اس کو جوازم مضارع کہتے ہیں. یہ پانچ حروف مضارع کو جزم دیتے ہیں یعنی مضارع کے 5 مضموم صیغوں میں دمہ کو گرا دیتے ہیں جبکہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو ورنہ حرف علت کو گرا دیتے ہیں اور 7 صیغوں سے انہوں نے اعرابی کو گرا دیتے ہیں. جیسے لم کا معنی ہوتا ہے نہیں. لم کا کیا کام ہوتا ہے؟ لم جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی منفی کے معنی کے اندر لے جاتا ہے. لم یاکل اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاکلو کا معنی ہوتا ہے کھاتا ہے یا کھائے گا. اب لم یاکل آیا ہے تو اس نے ایک تو اس کو جو ہے وہ منفی کا معنی پیدا کیا یعنی نہیں کھاتا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ماضی میں لے گیا کہ نہیں کھایا اس ایک مرد نے ماضی کے معنی کے اندر لے گیا. اسی طرح سے دا یدعو ہے تو اس پر جب لم داخل ہوا تو لم یدعو دا یدعو کا مطلب ہوتا ہے پکارنا تو لم یدعو اس نے نہیں پکارا ماضی کے اندر لے گیا اس کو. اس کے بعد کہہ رہے ہیں لما اس کا معنی ہوتا ہے ابھی تک نہیں. لما جو ہے یہ بھی مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس صورت میں جزم دیتا ہے. یہ بھی منفی کا معنی کرتا ہے یہ بھی ماضی کے اندر لے جاتا ہے لیکن اس کے اور لم کے استعمال میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. اچھا لما ایک شرطیہ بھی ہوتا ہے. لما جو شرطیہ ہوتا ہے وہ جب کا معنی دیتا ہے وہ یہ نہیں ہے وہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے. اچھا پھر یہ جو لما ہے یہ کیا معنی دیتا ہے مضارع پر داخل ہو کے؟ یہ مضارع پر داخل ہو کے یہ معنی دیتا ہے کہ لما یضرب مثال کے طور پر ہم کہیں یہاں لکھا ہوا ہے لما یقل اس کا مطلب ہے کہ ماضی کے اندر اس نے کام کو نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی کے تمام زمانے کو گھیرنے کے لیے بھی لایا جاتا ہے یعنی استغراق کے لیے استغراق کے نفی کے لیے. کیا مطلب استغراق کے نفی کا؟ کالا ہے تو اس کا ہم کہتے اس کا معنی ہوتا ہے کہ نہیں کہا اس نے اور ما کالا اس نے نہیں کالا اس نے کہا ما کالا اس نے نہیں کہا. یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا. اب اس پہ ہم لم داخل کر دیں تو اس میں لم یقول ہو جائے گا مطلب ما کالا والا معنی ہو جائے گا کہ نہیں کہا اس ایک مرد نے. اس پر جب ہم لما داخل کرتے ہیں لم یقول پہ لما یقول کر دیتے ہیں تو اس صورت میں ترجمہ ہوتا ہے اس نے کبھی نہیں کہا یا اس نے ابھی تک نہیں کہا. ٹھیک ہے ابھی تک نہیں کہا یہ ترجمہ اس کا بنے گا اس نے ابھی تک نہیں کہا. تو زمانہ ماضی جتنا بھی ہے شروع سے لے کر اب تک سارے کے سارے زمانے کو وہ گھیرے ہوئے ہے تو یہ استغراق کا معنی ہے یعنی ہر جز جو ہے وہ زمانہ ماضی کا اس کو وہ گھیرے ہوئے ہے تو استغراق کا معنی دیتا ہے. اسی طرح سے لی لم لما لام امر. اب لام امر کو بیان کر رہے ہیں. لی اس کا معنی ہوتا ہے چاہیے. لام امر کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ امر کے جو صیغے حاضر کے ہوتے ہیں ان کا اگر مجہول ہو تو اس صورت پہ لام امر داخل ہوتا ہے اور جو غائب و متکلم ہیں وہ اگر مجہول ہوں تب بھی اور معروف ہو تب بھی ان پر لام امر داخل ہوتا ہے. اور لام امر کے داخل ہونے کے ساتھ لفظی طور پر جو تبدیلی اس نے کرنی ہے ناوی اعتبار سے وہ تو کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مانوی اعتبار سے بھی اس میں تبدیلی کرتا ہے. اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چاہت کا معنی ڈال دیتا ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اپنا یضربو مارتا ہے یا مارے گا تو لام امر داخل کر لیں گے لیضرب بن جائے گا آخر کو تو ساکن کر دے گا اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ معنی ہو جائے گا چاہیے کہ وہ مارے. اب بھی ہم اس سے طلب ہی کر رہے ہیں لیکن غائب بندہ اس وجہ سے اس کو اصل امر نہیں کہتے. لینصر چاہیے کہ وہ مارے اور رما یرمی اس سے لیرمی چاہیے کہ وہ پھینکے. اب دیکھیں لیرمی جو ہے اس کے اندر آخر سے میم کو حذف کر دیا یا کو حذف کر دیا کیونکہ ناقص جو اس کے اندر سے آخر سے یا کو حذف کر دیا جاتا ہے. لا کا معنی ہوتا ہے نہیں جیسے لا تشرب مت پی اور اسی طرح سے لا تنسا مت بھول. نسی ینسا کا معنی بھول جانا ہوتا ہے. لا تنسا کا معنی تو بھول گیا تو بھولتا ہے یا بھولے گا اور لا نہیں کا داخل ہو گیا تو مت بھول.
ترک فعل کو طلب کیا جاتا ہے لا کے ذریعے سے. ان اگر کا معنی دیتا ہے ان شرطیہ ہوتا ہے ان تجتہد اجتہد، اگر تو ان تجتہد تنجو، اگر تو محنت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا. اب اس مثال کے اندر جو ہے وہ ان تجتہد اس میں بھی جزم اور تنجو اس کے اندر بھی جزم، کیونکہ مضارع جو ہے اپنا شرط و جزا دونوں پر اگر ان داخل ہو تو دونوں کو یہ جزم دیتا ہے. ان شرطیہ جو ہوتا ہے یہ ان شرطیہ ایک تو ہمیں نظر آتا ہے بعض اوقات ان شرطیہ جو ہے یہ مقدرہ بھی ہوتا ہے. مقدرہ ہونے کی اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ جواب امر جواب نہیں وغیرہ کے اندر یہ مقدر ہوتا ہے، اس صورت میں اس کو جزم دی جاتی ہے اس کے ماں بعد کو. پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اسماء شرط ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ان میں بھی تقریباً جزم دینے والے ہوتے ہیں، جس کے سبق ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں اور اس کے اندر ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ کون کون سے ایسے اسماء شرط ہیں جو جزم دیتے ہیں. تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جس مضارع پر کوئی ناصب یا جازم ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے 5 صیغوں میں دمہ اور 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے. جمع مؤنث سالم کے جمع مؤنث کے صیغے چونکہ مبنی ہوتے ہیں اس لیے اس میں لفظی طور پر کسی ناصب یا جازم کی وجہ سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. یہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا. فعل مضارع کا اعراب بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فعل مضارع کے اعراب بھی 3 طرح ہوتے ہیں، رفع نصب جزم. رفع نصب جر تھا اسماء میں، تو یہاں پر کیا ہے؟ رفع نصب اور جزم، یعنی اس کا جو جر ہے فعل کے اندر نہیں آتی. اسی وجہ سے جب جر کی صورتحال بنتی ہے، یعنی ایسی صورت ہو کہ یہاں پر کیونکہ جر کی علامت ایک کسرہ بھی ہے تو کسرہ جو ہے وہ فعل کے اوپر نہیں آتی، اسی کے سے بچانے کے لیے ہم نون وقایہ کو بھی استعمال کرتے ہیں جب اس سے پہلے یا متکلم کو استعمال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کی بجائے جزم آتی ہے، یعنی سکون شکل اس کی جزم کے ساتھ سکون کے ساتھ آتی ہے، سکون اس کی علامت ہے جزم کی. فعل مضارع کے اعراب بھی 3 ہیں، رفع نصب اور جزم. یہ اعراب بھی مختلف طریقوں سے آتے ہیں، اس لحاظ سے مضارع معرب کی 4 قسمیں ہیں. مضارع معرب کی 4 قسمیں ہیں، مضارع مبنی کی نہیں. میں نے آپ کو بتایا نون ثقیلہ، نون خفیفہ اور اس کے ساتھ ساتھ نون نسواں والے صیغے جو ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں. تو مبنیوں کی بات نہیں کر رہے، صرف معرب کی بات کر رہے ہیں. صحیح وہ مضارع جس کے آخر میں حرف علت اور نون اعرابی نہ ہو. صحیح وہ فعل ہوتا ہے جس کے آخر میں نہ تو نون اپنا اعرابی ہو اور نہ ہی حرف علت ہو. یہ اعراب کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، ویسے تو فعل صحیح وہی ہوتا ہے جس کے اندر حرف علت نہ ہو. اس کے حالت رفعی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں حالت رفعی دمہ سے اور حالت نصبی فتحہ سے اور حالت جزمی جو ہے وہ سکون سے آتی ہے. جیسے حالت رفعی نصر ینصر سے ینصرو آئے گا، ٹھیک ہے، اور ناصب حرف ناصب داخل کر دیا تو لن ینصرا، ٹھیک ہے، نصب آ جائے گی. اور جزم کی حالت میں لے جائیں تو لم ینصر، تو اس صورت میں آخر میں جزم آ گئی. ینصرو مارتا ہے، مدد کرتا ہے، یہ کرے گا. اور لن ینصرا ہرگز مدد نہیں کرے گا، اور لم ینصر اس نے مدد نہیں کی. اس کے بعد ناقص واوی یا یائی کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مضارع کہ جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور نون اعرابی نہ ہو، یعنی وہ مضارع کہ جس کے آخر میں واو ہو یا یا ہو یعنی حرف علت ہو لیکن نون اعرابی نہ ہو، تو دوسرا اعراب بن جائے گا. اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس کی حالت رفعی دمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتح لفظی سے اور حالت جزمی جو ہے وہ حذف آخر سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی حالت جو اس کی رفعی ہوتی ہے وہ دمہ تقدیری سے ہوتی ہے، اس کے آخر میں دمہ آنی چاہیے، لیکن کیونکہ حرف علت جو ہے اس کے اندر ہم قاعدہ ناقص کے اندر پڑھیں گے قواعد، جس کے اندر آخر میں حرف علت پر جو حرکت آتی ہے وہ ثقیل ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کو گرا دیتے ہیں. تو یدعو جو ہے وہ یدعو بن جاتا ہے، یرمیو جو ہے وہ یرمی بن جاتا ہے. تو جو اس کے آخر میں دمہ آ رہی ہوتی ہے جو اعراب کی علامت ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، اس کو حذف کرنے کی وجہ سے اس کے آخر میں دمہ نہیں آتی. اور جو ہے کیا کہتے ہیں حالت نصبی تو وہ فتح لفظی سے آتی ہے، اس میں حالت نصبی فتح لفظی سے آ جاتی ہے. رہی حالت جزمی تو حالت جزمی جیسے بتایا کہ حرف علت آخر میں ہو تو اس حرف علت کے حذف کے ساتھ آتی ہے 5 مرفوعی کے اندر. تو یدعو یرمی بن جائے گا اور حالت رفی میں، اور حالت نصبی میں لن یدعوا اور لن یرمیہ بن جائے گا، اور حالت جزمی کے اندر لم یدعو اور لم یرمی بن جائے گا. ناقص الفی وہ مضارع جس کے آخر میں الف ہو اور نون اعرابی نہ ہو. وہ ناقص الفی جس کے آخر میں الف ہو اور نون اعرابی نہ ہو، یعنی حرف علت ہو لیکن واو اور یا نہ ہو بلکہ الف ہو. تو اس صورت کے اندر چونکہ حالت رفعی بھی تقدیری ہے، حالت نصبی بھی تقدیری ہے، اور اس کے بعد جو حالت جزمی ہے وہ حرف آخر کے حذف کے ساتھ آتی ہے. تو یردا، اب یردا جو ہے اس کے اندر آخر میں یردیو تھا، یہاں پہ یردبو تھا، چوتھی جگہ واو کہنے کو ویسے یا سے بدلی تو یردیو ہو گیا، پھر یا کو ماکمل مفتوح الف سے بدلی جاتی یردا ہو گیا. اب یہ یردا جو ہے وہ آخر میں اس کے تو پیش آنی چاہیے تھی، لیکن پیش آنے کے بجائے الف آ رہا ہے، اس کو الف سے تبدیل کر دے تو الف ساکن ہوتا ہے. اس صورت کے اندر اس پہ اعراب نہیں آ رہا تو یہ اس کی حالت رفعی بھی تقدیری ہوگی دمہ تقدیری سے.
رہی حالت نصبی وہ فتح سے آتی تھی، لیکن یہاں پر اس میں ایسا کیا گیا کہ یا ما قبل مفتوح جو ہے وہ فتح حالت میں وہ بھی اس میں بھی تبدیل ہو گئی. جیسے دیکھیں نا حالت نصبی میں لن یر دایا بنتا تھا، لن یر داوا بنتا تھا، واو چوسیا کا واقع ہونے کی وجہ سے یا سے بدلی تو لن یر دایا بن گیا، تو یا ما قبل مفتوح الف سے بدل گئی تو وہ بھی تقدیری ہو گئی. رہا حالت جزمی تو وہ حرف آخر کے حذف سے آتی ہے، وہ اسی صورت میں آتی ہے پہلے بھی جیسے آتی ہے. اب رہ گیا آخری اعراب نون اعرابی والا. نون اعرابی کا اعراب بالکل آسان ہے، وہ مضارع جس کے آخر میں نون اعرابی ہو. اچھا نون اعرابی میں تثنیہ کے جو صیغے ہوتے ہیں 4، ان کے آخر میں تو نون اعرابی آتا ہے، اس کا تو پتہ ہوتا ہے طلبہ کو. جیسے یدریبانی، یدریبانی، تدریبانی، 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 3 تدریبانی ہوتے ہیں اور ایک یدریبانی ہوتا ہے، یعنی ایک یا کے ساتھ اور 3 تا کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کے آخر میں تو نون اعرابی آتا ہے. پھر یدریبونا اور تدریبونا اس کے آخر میں بھی نون اعرابی آتا ہے، اس کا بھی طلبہ کو پتہ ہوتا ہے. سب سے پریشان کن طلبہ کے لیے یہ بات ہوتی ہے تدریبینا، یہاں پر بھی نون اعرابی ہوتا ہے، اس کا ان کو سمجھ نہیں آتا. وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہاں پر نون جو ہے وہ نسواں والا ہے، کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے نا. حالانکہ نون نسواں جو ہوتا ہے وہ جمع مؤنث کا نون ہوتا ہے، وہ واحد کے لیے نہیں آتا، اور یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اس کے آخر میں جو نون موجود ہے یہ نون اعرابی نہیں ہے، یہ نون نسواں نہیں ہے، نون ضمیر نہیں ہے، بلکہ یہ نون اعرابی ہے. اور نون ضمیر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے جو یا آ رہی ہے وہ یا ضمیر یا مخاطبہ ہے، اور ایک ضمیر جب یا مخاطب پر دلالت کر رہی ہے تو پھر نون نسواں کو لانے کی کیا حاجت ہے. اس صورت میں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر جو نون ہوتا ہے اس کے تدریبینہ کے آخر میں یہ بھی نون اعرابی ہوتا ہے. نون اعرابی کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ جب حالت رفعی ہو گئی تو نون باقی رہے گا، حالت نصبی و جری کے اندر نون کو حذف کر دیں گے. حالت نصبی اور حالت جزمی جو ہے وہ دونوں ایک ہی طرح کی ہوں گی. جیسے یہاں پر مثال بیان کر رہے ہیں استاد صاحب، کیسے ینصرانی اور ینصرونا. ینصرانی حالت رفیع الف والی تسنیہ والی اور ینصرونا جمع والی، اور ینصرینا بھی کر لیں، بھلے تنصرینا بھی کر لیں، تو یہ حالت رفیع ہو گئی. لن ینصرا تسنیہ نون اعرابی گر گیا حالت نصبی، لن ینصرو نون اعرابی گر گیا حالت نصبی جمع کی، اور لن ینصری لن تنصری یہ مؤنث کی آخر سے نون جو ہے وہ گر گیا تو مؤنث کی جو ہے وہ حالت نصبی ہے. آج یہ جزمی کے اندر اس کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا، ہم آخر سے نون اعرابی کو گرائیں گے. لم ینصرا آخر سے نون اعرابی گر گیا، لم ینصرو آخر سے نون اعرابی گر گیا. اس طرح سے لم تنصری آخر سے نون اعرابی گر گیا، اور گرنے کی صورت میں جو ہے وہ حالت جزمی اس کی ہمارے سامنے ظاہر ہے. ٹھیک ہے، ہمارا سبق اختتام کو پہنچا، یہیں تک رکھتے ہیں. حرف مشبہ بالفعل کا سبق ہے، لیکن اس کے ساتھ انا اور انا کو پڑھنے کا مقام ہے، وہ اگلے سبق کے اندر آ رہا ہے. تو کل انا انا پڑھنے کا مقام، حروف مشبہ بالفعل کا سبق اور لائے نفی جنس تینوں کو انشاءاللہ عز و جل ہم اکٹھا پڑھیں گے. دعا کیجیے گا کہ وہ ہماری فائل جو ہے وہ چل پڑے، یا مجھے دوسری جگہ سے جہاں سے میں نے کاپی کرنی ہے صرف بطلال وہاں سے بھی مل جائے، اور کل جو ہے انشاءاللہ اس کو کر لیں گے. اگر نہ ہو سکا خدا نخواستہ تو اگلے قواعد ہمارے پاس مثال کے ہیں، مثال کے قواعد پڑھیں گے، بلکہ مضاف کے میرے خیال میں، ہاں مضاف کے قواعد ہیں، ہم مضاف کے قواعد کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سوال ہوں تو کوئی ارشاد فرمائیے. کل سے رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، کسی قسم کا کوئی مشورہ ہو ذہن میں آپ کے کہ رمضان المبارک شروع ہو رہا تھا، اب اس میں کیا کریں، ہم کس طرح سے کریں، کوئی ٹائمنگ کی تبدیلی وغیرہ کے حوالے سے، کیونکہ میرے لیے تو یہی سوٹیبل ٹائم ہے، اور جو بڑے شہر کے طلبہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہی سوٹیبل ٹائم ہے کہ وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ سو جاتے ہیں، اور پھر وہ دوپہر میں جاگتے ہیں، نہائیں گے، فریش ہوں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے لیے وہ پڑھنے کے لیے موجود ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ ٹائم جو ہوتا ہے ہمارا، اس کے بعد ہمارے پاس عصر کی نماز کا ٹائم کافی ہوتا ہے، اس کے درمیان ہم اس کو کر سکتے ہیں. دیکھ لیں، اگر کسی میں دیکھوں گا اگر کامنٹس اتنے زیادہ آئے کہ جس سے پتہ چلے کہ جی نہیں جی ہمیں تبدیل کرنا چاہیے ٹائم، تو پھر دیکھ لیں گے، تبدیل کر لیں گے. اگر کوئی ایسی صورتحال نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ اسی پہ رکھیں گے. آپ صرف اسی کے کامنٹس کو نہیں دیکھنا نا، کیونکہ واٹس ایپ پہ بھی کامنٹس آتے ہیں میرے پاس، اور اس پہ فیس بک پہ بھی آتے ہیں، اور فیس بک پیج پہ بھی آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے یوٹیوب پہ جب اپلوڈ کیا جاتا ہے وہاں پر بھی کامنٹس آتے ہیں. اگرچہ میں ویسے کامنٹس کا جواب، یوٹیوب کے کامنٹس کا جواب نہیں دیتا، لیکن جو ہے پھر بھی اگر وہاں پر بھی آتے ہیں تو نوٹ تو کیا جاتا ہے کہ کون سا کامنٹس آیا ہے.
اصل میں یوٹیوب کے جو کمنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا عجیب سا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ہر بندے کا نام شو ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض ایسے نام ہوتے ہیں کہ جس کے جواب دینے کی وجہ سے جو ہے وہ ذہنوں میں الٹے سیدھی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں کہ بعض اسلامی بہنیں وہاں سوال کر رہی ہوتی ہیں، تو اس میں جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب ہم نے کھولا، ہمارے سامنے جو سوال آیا ہے اس سوال کے اندر جو ہے وہ میں نے جو سوال سامنے دیکھا وہ اسلامی بہن کا، اسلامی بھائی کا نہیں تھا، اور کسی اسلامی بھائی کا پہلے سوال آ چکا تھا، وہ نیچے جا چکا ہے۔ تو اس صورت میں اسلامی بہن کے سوال کا جواب دے دوں تو لوگ بدگمانی کریں گے کہ اسلامی بہنوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، اسلامی بھائیوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیتا۔ اور اگر اسلامی بھائی کا موجود ہے سوال پہلے تو میں اس کا جواب دے دوں تو اسلامی بہنیں بدگمانیاں کریں گی کہ یہ اسلامی بہنوں کو اگنور کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ واٹس ایپ پہ سوال کریں۔ الحمدللہ ابھی تک جتنی بھی اسلامی بہنیں وغیرہ میرے سے واٹس ایپ پہ سوال پوچھتی ہیں، میں نے کبھی کسی سے کسی قسم کی کوئی تفصیل نہیں پوچھی، اور بہت ساری اسلامی بہنیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے نہیں پتہ کہ وہ اسلامی بہنیں ہیں، یعنی 2 سال 3 سال میرے سے سوالات پوچھنے کے بعد جا کے کبھی کسی اشارے سے پتہ چلا کہ وہ اسلامی بہن ہے، وگرنہ مجھے نہیں پتہ چلتا۔ جو سوال پوچھا ٹو دا پوائنٹ سوال کا جواب دیا اور اس کے بعد ختم۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ بات واٹس ایپ پہ بھی نہیں کی جاتی، کیونکہ حالات بڑے خطرناک ہے، تو اس وجہ سے قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے۔ اسلامی بہنیں بھی ڈرتی ہیں، اچھی بات ہے، اس سے پرہیز ہی کرنی چاہیے، لیکن انتہائی اہم بات ہو تو اس صورت میں رابطہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شہزاد بھائی فرما رہے ہیں آپ کے لیے جو مناسب ہو وہی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر شہزاد بھائی۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں سبق سے متعلق تو کوئی سوال نہیں تھا، ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔